बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का अफ़साना है डॉक्टर ताहिरा इकबाल साहिबा का नागुफ्तनी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक ऐसा हसास मौज़ू है जिसके बारे में गुफ्तगू नहीं की जाती। आम तौर पर इस पर कलम नहीं उठाया जाता, लेकिन अगर कोई मुसन्नफ़ इस पर कलम उठाता है, तो शदीद तनकीद का निशाना होता है। औरत की ज़रूरियात की अक्कासी करता हुआ ये अफ़साना एहसासात और जज़्बात की अक्कासी करता हुआ अफ़साना औरत की नुमाइंदगी करता है। इसका मौज़ू है जिनसी हवस, जिनसी घुटन, जिनसी नाआसूदगी, कुर्बत ना मिलने की घुटन, चाहे जाने की तड़प, लमस की ख़्वाहिश, कुर्बत की चाहत। औरत की खुशियाँ अधूरी रहती हैं मर्द के लम्स के बगैर। जिनसी घुटन औरत को नफ़सियाती बना देती है। अपने मर्द की बेइतनाई औरत को ऐसे कर्ब में मुब्तला करती है जिससे या तो वो बेराहरवी का शिकार हो जाती है या फिर नफ़सियाती। औरत को उसके हक से महरूम रखने वाले औरत को नीम पागल बना देते हैं। एक ना चाही जाने वाली औरत की नाकदरी की कहानी है, जिसे शादी की रात मुंह दिखाई में जिल्लत, एहसास नदामत का तोहफा मिलता है। हर दुल्हन का अरमान होता है कि वो दुनिया की हर खुशबू, हर फूल, हर जेवर खुद पर लगाए और इस दिन के लिए वो सजे सवरे ताकि इसे सराहा जाए। अगर इसका शौहर एक नज़र भी इस पर ना डालें, तो दुल्हन इस कदर हद तक महसूस करती है कि वो इसके अपने जिस्म की इस नाकदरी को कभी नहीं भूलती। वो शौहर इसके जिस्म के लिए लिबास तो फराहम करता है, मगर लिबास से कहीं खूबसूरत इसके जिस्म से इसे कोई सरोकार नहीं। इसका शौहर इसे महंगे जेवर तो दे रहा है, लेकिन इन जेवरात को खुद पहनाने से वो कासिर है। फिर भला उन मलबूसात और उन जवाहरात की क्या वक़्त रह जाती है। ताहिरा साहिबा ने जिनसियत के हसास मौजू को यहाँ पे छेड़ा है कि औरत को अगर तमाम तर आसाइशें भी दो, तमाम तर जेवरात और मलबूसात उसको दो, लेकिन इन आसाइशों की वक़्त उसके आगे कुछ नहीं है। अगर उसे कुर्बत के लम्स से महरूम रखोगे तो वो कमी महसूस करेगी। तो ये कमी जो है ये मलबूसात और जवाहरात पूरी नहीं कर पाते। अगर एक औरत सारी उम्र मर्द को देखे ही ना, वो इस जिनसे वाकिफ ही ना हो, तब भी वो अपने अंदर एक कमी महसूस करती है और अगर ज़िंदगी में कभी भी वो जब वो इस मर्द को देखेगी, एक मुखालिफ जिन्स को देखेगी, तो इस मुखालिफ जिन्स से कशिश की जो है वो जिबिल्लत में शामिल होती है। जिस औरत को देखने वाली आँख मर्द के पास नहीं हो, उस मर्द का कद औरत के आगे छोटा हो जाता है। अफ़साने में लिखा है ना कि वो एक बौने का हाथ पकड़कर दुकान से निकलती है तमाम ज़ेवरात झटक कर। तो असल में तो उसका शौहर बौना नहीं हो गया, लेकिन यहाँ उसके अपने मर्द का कद इसके आगे छोटा पड़ गया है। क्योंकि वो उसको उनकी डोरी उन जवाहरात की डोरी उसकी गर्दन में बंद तक करने से कासिर है। मर्द का लम्स औरत को हुस्न देता है। अगर मर्द अंधा गूंगा बहरा हो औरत के जिस्म से, तो औरत का जिस्म जो है वो जिंदगी से खाली हो जाता है। औरत यहाँ पर बागी हो जाती है, क्योंकि उसे आसूदगी चाहिए है। वो इज्जत, शर्म, लिहाज से आर महसूस नहीं करती, वो परे हो जाती है इन चीज़ों से। अगर मर्द शादी में इंटरेस्टेड ना हो, वो औरत से रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उसे चाहिए कि वो शादी ना करे। वो एक औरत की ज़िंदगी ख़राब ना करे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जिन ख़यालात का हामिल ये मर्द है, वो अपनी औरत को भी इन ख़यालात का हामिल कर लेगा, वो औरत को भी इन चीज़ों पर आमादा कर लेगा। ताहिरा साहिबा ने इस हसास मौज़ू पर कलम उठाया है, जिससे एक मुसन्नफ़ा को ख़ासी तनकीद का सामना करना भी पड़ सकता है। एक औरत जब ये मसला लेकर अपने ही ख़ानदान में बैठेगी, तो उसका ख़ानदान भी इसे चुप कराने, दबा देने, इज़्ज़त के नाम पर ख़ामोश होने को कहेगा। क्योंकि मर्द माशरा में मर्द अपनी कमी कोताही कबूल नहीं करता। ऐसी आवाज़ उठाने वाली बीवियों पर ज़रा-ज़रा तरह-तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं और इस इल्ज़ाम तराशी का सामना ना करते हुए औरत के जज़्बात यहाँ पर औरत की ज़िंदगी के साथ-साथ ख़त्म हो जाते हैं। ये अफ़साना औरत के जज़्बात की अक्कासी करता है। जिनसी ताल्लुक़ शादीशुदा जोड़ों में औरत के मसले को बयाँ करता है। तशबीहात और इस्तारात की मिसालें मिलती हैं इसमें। इस्तारा है, जब खाने को वफ़र होता है तो खाने की तलब नहीं होती, और जब खाने को कुछ नहीं होता तो इंसान इसी खाने के लिए मर जाता है। तुम्हारा खाली दस्तरख़्वां मेरी इश्तहा बढ़ा रहा है। ये भूख मुझे मार डालेगी। तुमने खाली दस्तरख़्वां पर मुझे मदऊ करके मेरी तज़लील की है।
یہاں خالی دسترخوان سے مراد اس کے شوہر کی اسے خوشی نہ دینے والی صلاحیت کی کمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بچپن میں اس نے ایک کھمبی کھودی، لیکن اس کی جڑ میں کھمبی ناپید تھی۔ اب یہاں بھی اس کی کھمبی کی جو جڑ ہے وہ ناپید ہے، نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے اس جڑ کے، تو یہاں بھی یہ ستارہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سیپ موتی سے خالی ہے، یہاں بھی اشارہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ اس کا شوہر اسے خوشی دینے سے قاصر ہے۔ یہاں پر وہ ان تمام چیزوں سے جھنجھلا کر ایک دن اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ معصومیت و قدردانی کے گنبد کی مکی ہے، اور تم نے میری معصومیت اس لمحے چھین لی جب میرے وجود کی نفی کر دی، جب تم نے میری حیا کا بھرم توڑا۔ عورت اس وقت تک خاموش رہتی ہے، اپنے لفظ یہ رہتی ہے، وہ حیا میں رہتی ہے، لیکن آخر کب تک؟ آخر یہ معصومیت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے وجود کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اب بے شرم ہو کر اپنے منہ سے کہنے اور ڈیمانڈ کرنے پر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ جزیات نگاری کی ایک مثال ہے، مرد کے چہرے کی جلد ڈھیلی پڑ گئی، مرد کے چہرے کی جلد ڈھیلی پڑ گئی تھی اور موٹے موٹے مسام کھل گئے تھے، جیسے چونکیوں کے چھوٹے چھوٹے بل بن گئے ہوں۔ یہاں مرد کی بے حسی دکھائی گئی ہے، وہ الگ صوفے پر سوتا ہے اور جب بھی اسے جاگتا ہوا پریشان دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے احساس ہو، وہ کہتا ہے آپ سو جائیں، اب تھک گئی ہوں گی، آپ سو جائیں، اب تھک گئی ہوں گی۔ وہ سو جانے کے الفاظ سن کر غصے سے کہتی ہے، میں کیوں سوؤں؟ مجھے میری نیند دو، میری نیند کا حق جو تم نے غصب کر لیا ہے، آخر کیوں؟ کیوں؟ یہاں پر وہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں گولیاں کھا کے کیوں سوؤں؟ مجھے میری نیند دو، میری پریشانی کی جو وجہ ہے اسے ختم کرو۔ لیکن مرد کی بے حسی اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ اقتباس ملاحظہ کیجئے، اب تو آپ میرے رازوں کی امین ہو گئی ہیں، اب امانت کا بھار آپ کے سپرد، اب تو میں سو سکتا ہوں نا؟ اس کے سینے کے حصار اور جبڑوں کے اندر دم توڑنے والا کہکا لگتا ہے۔ وہ جو آدمی ہے وہ ایک طرح سے ایک کہکا دبا کے یہ بات کر رہا ہے اور صوفے پر چت لیٹ جاتا ہے پھر۔ تو یہاں پہ مرد کی جو بے حسی اور ڈٹائی ہے اسے دکھایا گیا ہے۔ ناگفتنی افسانہ جنس اور جنسیت کے ایک ایسے موضوع کو چھیڑتا ہے جس پر عورت و عورت مرد بھی بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ عورت عیش و آرام اور پر آسائش زندگی پر تو سمجھوتا کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے وجود کی نفی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہاں پر اس کے جسم کو قبول نہ کیا جائے، اس کے وجود کی نفی کی جائے، تو وہ نفسانی خواہشات پر جو ہے وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے، میں زندگی چاہتی ہوں جو اس 2 ایکڑ کے سوئمنگ پول اور ٹینس کورٹ والے محل میں دم توڑ چکی ہے، جو اندھے گونگے بہرے برف کے انسان میں دفن ہو چکی ہے، جو باہر ان تافن زدہ کوٹھریوں میں کلبلاتی ہے اور نمو پاتی ہے۔ مجھے یہ زندگی چاہیے، مجھے یہ زندگی چاہیے۔ محل میں رہنے والی کوارٹر کی زندگیوں پر رشک کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ کوارٹروں میں اس کی ملازمہ 7ویں بچے کی جو ہے وہ ماں بنتی ہے، تو وہ اس چیز پر رشک کرتی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ ایک محل میں رہنے والی عورت کوارٹر میں رہنے والے ملازموں کی زندگی پر جو ہے وہ رشک کرتی نظر آتی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتی ہے تو باہر نکل جاتی ہے۔ اس افسانے کی جو ایک خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تمام تر کردار جو ہیں وہ بے نام ہیں۔ یہاں پر جو مرکزی کردار جو کہ بے نام ہے، وہ جو بیوی ہوتی ہے، جب بھی وہ اپنے مرد سے مایوس ہوتی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے، وہ باہر زندگی کو ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے ڈرائیوروں ملازموں سے پوچھنا چاہتی ہے دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، کوئی اسے سراہنے والا ہو، کوئی ایسا مجسمہ تلاش کرتی ہے جو اس کی بات سنے اور اسے سراہے، کیونکہ اسے اپنے شوہر کا جو وجود ہے برف میں ایک بے حس انسان کا وجود لگتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی حرارت نہیں۔ جب آخر پہ وہ راہب کے پاس بیٹھی اپنے ان تمام مسائل کا بتا رہی ہوتی ہے تو راہب اسے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں اس نے ایک عورت کو ننگے نہاتے دیکھا تھا، جس وجہ سے اسے عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اسے لگتا ہے کہ عورت کا جسم جو ہے وہ لباس ہی میں خوبصورت لگتا ہے۔ اتنی بات سن کر اس کا جو خود کا وجود ہوتا ہے اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں۔ وہ یکا یک اپنا لباس جو ہے وہ ترک کرتی ہے، تار تار کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو
میرے لباس سے زیادہ خوبصورت میرا جسم ہے، دنیا میں عورت کے جسم سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر جو راہب ہے اس کی برف جو ہے وہ پگھلتی ہے، اس کی برف پگھل جاتی ہے اور وہ اس کا وجود جو ہے تسلیم کرتا ہے اور اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں عورت کے جسم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا لباس تو بالکل نہیں ہوتا۔ اقتباس ملاحظہ کیجئے، تپتے ہوئے حرارت چھوڑتے بدن میں پتھریلی انگلیاں، اس برف کے پگھلنے کا یہ اقتباس ہے، اقتباس ملاحظہ کیجئے، تپتے ہوئے حرارت چھوڑتے بدن میں پتھریلی انگلیاں گھڑتی چلی گئیں، کچھ دیر بے بس مچھلی کی مانند اس پتھر گرفت میں تڑپتی رہی، پھر پسپا ہو کر ہانپنے لگی۔ پسپائی کے ملال سے آری چہرہ لیے اس نے سلگتی نگاہیں برف چہرے پر جما دی، پگھلتی برف کا دھواں پورے چہرے اور وجود کو ڈھانپ گیا۔ یہ قابل فخر بات ہے کہ پاکستانی مصنفہ طاہرہ اقبال صاحبہ نے اس جنس اور جنسیت کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے کہ عورت کی ناقبولیت کا جو ناسور ہے وہ گانڈ بن کر پور پور سے رسنے لگتا ہے اور عورت نفسیاتی ہو جاتی ہے۔ یہ عورت کے جذبات کی عکاسی کرتا ہوا افسانہ ہے۔ یہاں اس نازک مسئلے کو چھیڑا گیا ہے کہ شادیاں جلد ہونی چاہیے تاکہ مرد کے دسترخواں خالی نہ ہوں، ان کے موتی بنا سیب کے نہ ہوں، مرد کو عورت کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس طرح سے عورت بھی ذہنی اذیت اور انتشار کا باعث نہیں بنے گی، وہ ذہنی اذیت اور کفر سے بچ جائے گی۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح اسے جنسی بھوک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ توجہ کی طالب ایک عورت کی یہ داستان ہے۔ اگر عورت کے وجود کی نفی کر دی جائے تو عورت یہ چیز برداشت نہیں کرتی۔ یہاں وہ بار بار کہتی ہے کہ اب اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو اسے اس کی قدر ہو رہی ہے، اب اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو یہ چیز دینے سے قاصر ہے تو اس کو شدت سے اس چیز کا احساس ہے۔ طاہرہ صاحبہ نے جنس اور عورت کی جنسیات پر بات کی ہے، مصنفہ نے جنسی مسئلہ بیان کیا ہے اور یہ بڑی جرات کا کام ہے۔ اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے اس پر قلم اٹھانا بڑی جرات کا کام ہے۔ اس موضوع پر تو تنقید کا بہت بڑا شکار ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے عورت کے اس بنیادی اور سب سے بڑے مسئلے کو سامنے رکھنے میں پوری جرات سے کام کیا ہے۔ محبت میں اظہار ضروری ہوتا ہے اور یہ اظہار جو ہے وہ الفاظ سے بھی ہوتا ہے اور پوری طرح سے قبول کرنے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ عورت چونکہ جلد اظہار کر لیتی ہے، عورت جلد بتا دیتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ مرد کو اظہار کرنے میں اگر وہ گھبرا رہا ہے یا عورت کو اس کے آگے گڑگڑاہٹ یا منت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ محبت نہیں ہے، پھر یہ ایک سمجھوتا ہے۔ اور مصنفہ صاحبہ نے ایسے سمجھوتے والی کئی شادیوں پر جو ہے وہ تنقید کی ہے، کئی شادیوں کو یہاں پہ بتایا ہے کہ عورت آخر کب تک چپ رہے، اس ظلم پر، اس حق تلفی پر ایک عورت کب تک چپ رہے، ایک دلہن بننے سے لے کر آگے کئی سالوں تک جب وہ اپنے ملازموں کو بھی برا ہوا دیکھتی ہے، اپنی ملازمہ کو دیکھتی ہے کہ وہ خوش ہے، اسے شوہر کی چاہت، عزت، پیار سب اس کے پاس ہے، تو وہ رکش کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عورت بنا دولت کے رہ سکتی ہے لیکن ناقبولیت کی بے عزتی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پیار کی دولت نہ ہو تو دنیا کا ہر محل، ہر گھر، ہر آسائش اس کے لیے بے وقت ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے جو عورت کا جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے، ناگفتنی افسانہ اسی موضوع کو چھیڑتا ہے۔ شکریہ۔